बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, जिस दिन से फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया है और गुज़श्ता रोज़ तो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये मुतालबा भी कर दिया गया कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें। उन्होंने कौम से झूठ बोला और हक़ाइक़ छुपाए हैं और इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त की गई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करे। दूसरी जानिब अगर हम देखें अपोजिशन की जमातों के हवाले से जो हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज तो रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो चुकी है। एक तरफ PDMA है और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून है और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है। PDM की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो मार्च में मार्च करेगी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना एक अलग एहतजाजी प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर दिया है और उनके मुताबिक 27 फरवरी से वो कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे। दो जानिब चेयरमैन नैब को किसी भी कायमा कमेटी इजलास में शिरकत करने से भी रोक दिया गया है और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बल्दियाती कानून के खिलाफ जो कि सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया है, उसके खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है और इस कानून को काला कानून करार दिया जा रहा है। पाँचवें छठे रोज़ भी उनका धरना जो है वो जारी है। हाफिज नईमुर रहमान भी डटे हुए हैं और जमात इस्लामी के कारकुन भी वहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत सिंध ये काला कानून वापस नहीं लेती उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। अब इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक टेलीफोन लाइन पर हैं और दूसरे हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। बारिश हो रही है लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर नईम मसूद साहब तशरीफ़ लाए। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और मियां सैफ रहमान साहब तबीयत की नासाजी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, हम दुआ गो कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मियां सैफ साहब टेलीफोन लाइन पर है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको भी जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जनाब। गुफ्तगू का आगाज़ हम प्रोफेसर नईम मसूद साहब से करना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब, जब से ये पेंडोरा बॉक्स खुला है फॉरेन फंडिंग केस का, तो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। मरीम नवाज साहबा ने कह दिया है कि अब ये ब्रांड जो है ये ब्रांड नहीं चल सकता, ये ब्रांड झूठ का ब्रांड है, इन्होंने अवाम को धोखा दिया है और इसलिए अब वाज़ेह तौर पर हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले और फिर ये इस्तीफ़ा भी दे दें। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो ये है एहतशाम जो बड़ी काबिल गौर बात है। आपको याद होगा 1-1.5 अशरे से आप भी सियासत को देख रहे हैं। सियासत के इस खेल में जिसे आप इल्ज़ाम कह रहे हैं, नहीं, ये बात इससे ज़रा ऊपर है। अगर नून लीग कहती रही पीपल्स पार्टी ये करती है वो करती है और पीपल्स पार्टी कहती रही नून लीग ये करती है वो करती है, इसी तरह आज जो अपोजिशन कह रही है कि मौजूदा हुकूमत में दिस एंड डैट बुराइयां हैं, तो बुराइयां होती हैं। खाली इल्ज़ाम हो ना जी, तो डेट इज समथिंग एल्स। एक गुनाह है वो सरजद होता है और बड़े तंतने के साथ और बड़े तुमतराक तरीके से हुकूमतें करती हैं और करती भी वो हुकूमतें हैं जो दावेदार बनती हैं डेमोक्रेसी का। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है कि अवाम के वोट लेके आते हैं, अवाम से झूठ बोलते। लेकिन हम आज किसने नहीं बोला वो तो मौजू नहीं है। अब तो नया पाकिस्तान वाले, नया कार्ड वाले और वो जो है ना जी धरने देने वाले और जो कहते थे करोड़ों नौकरियां लाखों घर बनाएंगे, बाहर से पैसा आएगा, अरबों रुपए मुंह पे मारेंगे IMF के, उनके झूठ साबित होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चले हम मान लेते हैं या नई जनरेशन को आपके मीडिया ने ये बता दिया कि जी फलां भी करप्ट, फलां भी करप्ट, पीपल्स पार्टी करप्ट, PMLN करप्ट, मौलाना फजल रहमान मौलवी, ANP वाले ठीक नहीं है। लेकिन ये जो दूध के दूल्हे आए थे जिनमें सारी पार्टियों के लोग आकर के अपनी पिछली पार्टी को गालियां देते थे, जिसमें ये कहते थे लोग कि हम 10 दफा वजीर रहे और कहते थे पिछली हुकूमतें खराब है, वो पहेलियां उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि वाकई ये जो फॉरेन फंडिंग है इसका हिसाब किताब नहीं दिया गया था। अब जिस तरह मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि पिछले ये कर गए, पिछले वो कर गए, अब भी वजीर आजम मोहतरम ने ये फरमाया कि जी अगर हमारी फॉरेन फंडिंग देखनी है तो पीपल्स पार्टी की भी देखें और PMLN की भी देखें। सो ये इल्जाम ने मैंने बात ही यहां से शुरू की, ना इल्जाम इन पे है
نہ الزام پچھلوں پہ ہوتا تھا. یہ غلطیاں پورے بڑلے سے چھاتی تان کے کرتے تھے, اور یہی موجودہ حکومت جو 3 سال سے کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی. اور یہ بڑا جو جسے آپ نے پنڈورا باکس کہا, اٹ واز کرسٹل کلیئر, اٹ واز آلریڈی کلیئر, اٹ واز یونیورسل ٹروتھ ٹروتھ ہے. تو پھر اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ منطقی انجام کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی. منطقی انجام یہاں جمہوریت کو تڑکا لگانے والے کرتے ہیں, جمہوریت کو انجینئرڈ کرنے والے یا جمہوریت کو سیمی جمہوریت کرنے والے کرتے ہیں. لیٹس سی واٹ دے ڈو. اگر وہ کچھ کریں گے تو کچھ دیکھیں, یہاں دال میں کالا کھالا نہیں ہوتا, یہاں تو پوری دال کالی. یہاں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں 85 کی اسمبلی گئی, 88 کی توڑی گئی, 90 کی توڑی گئی, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آئی وہ توڑی گئی 99 میں, پھر توڑی گئی نواز شریف کی اور جرنیل آ گیا. اس کے بعد حکومتیں اپنا ٹائم پورا کرنے لگی تو 2 وزیر اعظموں کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی, اور بعد میں یہ ہوا کسی کے کامہ گلے ڈالنا پڑا اور کسی کے ڈرامہ گلے ڈالنا پڑا. تو اب کیا یہ 1985 کی شارٹ ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے, جو چلی ہے 2017-18 تک, کیا وہ ریپیٹ ہوتی ہے؟ مجھے ریپیٹ ہوتی نظر نہیں آتی. اچھا چاہتی میں مجھے بات مکمل 1 منٹ اور لوں گا. دیکھیے, میں نے اپنا پچھلا جنگ کالم لکھا پچھلے ویکینڈ پہ, ویکلی جو میرا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت غیر موجود, IMF موجود. تو یہاں اپوزیشن بھی غیر موجود تھی غریبوں کے ساتھ. اچھا اپوزیشن کیوں غیر موجود تھی, کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے غیر موجود تھی کہ یہ غلطیاں اتنی کر رہے تھے, یہ مسٹیکس اتنی کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب میں بزدار کی وجہ سے PMLN کہتی تھی ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم مقبول ہو رہے ہیں, لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ ہائے انہوں نے یہ کیا, ہائے انہوں نے وہ کیا. اور ایسا ہے بھی, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بلوچستان میں ہم واپس آئیں, یہ غلطیاں اتنی کر رہے ہیں. بلوچستان کی آپ کے سامنے حکومت بھی ٹوٹ گئی. پھر یہ ہوا کہ سندھ میں وہ اپنے طریقہ کار سے وہ چل رہے ہیں, KPK میں یہ ڈاؤن گئے بلدیاتی الیکشن. تو اپوزیشن سوچ رہی ہے کہ دے آر ناٹ سو سٹرانگ, لیکن انہیں غلطیاں کرنے دیں, انہیں حکومت کرنے دیں, لوگوں کا شوق پورا ہو جائے. اور باقی پیپلز پارٹی کا موقف رہا کہ یہ ٹرم پوری کریں. اب آخری جملہ جو آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن تتر بتر ہے, اپوزیشن تتر بتر اس لیے ہے, ذرا ڈیفرنٹ اینگل ہے آپ کو لگے گا, لیکن سائیکولوجیکلی اسے دیکھیے گا. اپوزیشن یہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, PMLN یہ سمجھتی ہے کہ ہم وہ پہلوان ہیں, ہم وہ اپوزیشن کے پہلوان ہیں جو حکومتی پہلوان کو گرا لیں گے. یہ حکومت کوئی بہت سٹرانگ نہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں بطور اپوزیشن اس حکومت کو چلتا کرنا ہے. اگر چلتا کرنا ہوتا تو PMLN مان لیتی پیپلز پارٹی کی, اور پنجاب میں تو بس ہمیں ذرا سرکانے کی دیر تھی, ڈوری ہلانے کی دیر تھی. حکومت پرویز لائی کے ساتھ مل کے بنا سکتے تھے. جی گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب, میاں صاحب گفتگو آپ نے سنی, نعیم مسعود صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن انتشار کا شکار کیوں ہے جب دونوں ہی موجودہ حکومت کے خلاف ہیں؟ تو پیپلز پارٹی اپنا الگ سے احتجاج لانگ مارچ کا پلان کیوں دے رہی ہے, اور پھر PDM کی اگر بات کی جائے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی جائے تو وہ اپنا الگ پلان دے رہے ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے. تو یہ تتر بتر جو اپوزیشن ہے, کیا یہ اپنی تحریک کو کامیابی سے آگے لے کر جا سکتی ہے, جو ان کا موقف یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو گرانا ہے؟ نہیں, یہ ایک وقت میں اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ ایک ہی وقت میں کئی قسم کے اندیشوں کا, خدشات کا شکار ہے. اور ان کو اندیشے کچھ شیشے کی شکل میں دکھائے بھی جاتے ہیں کہ جناب اگر آپ اس ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو آپ کو یہ خطرات ہیں, پھر آپ آنے والے وقت میں بھی آپ نہیں آئیں گے. اگر آپ اس لائن کو کراس کریں گے تو پیپلز پارٹی والوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ سندھ سے بھی آپ 2 بیٹھیں گے. اچھا, یہ ابھی تک کچھ وہ ڈرانے والی قوتیں یا ڈرانے والا جو سیٹ اپ ہے ہمارے, وہ باقاعدہ پوری طرح وہ دندناتی دنیا کامیاب ہیں, اور وہ پورا کوئی ایک نقشہ بنا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ان نقشوں کے اوپر مبنی یہ پورا ہماری اپوزیشن کا سارا یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ان کا جو احتجاج ہوتا ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے, جس میں ان کو ساری پلاننگ, منصوبہ بندی میں آگے کامیابی ملنی ہے نہیں ملنی. یعنی ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بھی, حالانکہ اس میں کچھ لیڈرز ایسے ہیں, مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی بھی ایک بڑی لیگیسی والی پارٹی ہے,
ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی تو ہے اور ان کو پختہ کاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کے ماضی کے جو لیڈرز رہے، ذوالفقار علی بھٹو ہوتی ہیں، محترمہ دین بے نظیر صاحبہ، انہوں نے کوئی ریزسٹنس تو مزاحمت تو کی، کہیں نہ کہیں کمپرومائزز تو خیر ان کی وجہ بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ان کا جو عمومی کردار تھا وہ مزاحمت والا تھا کہ جہاں جہاں کوئی اس طرح کا دباؤ آئے یا جہاں سے کوئی اس طرح کا نقشہ پیش کیا جائے تو وہ کم سے کم ایسرٹ ضرور کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے جب یہاں پہ ایک مطلب چیزیں موجود ہیں، ایک سیٹ اپس ایسے موجود ہیں جی جو آپ کو دھمکاتے بھی ہیں، آپ کو بتاتے بھی بہت کچھ ہیں، پھر ان کے ہاں وہ ٹیپوں کا بھی بڑا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، آڈیو ٹیپس کا، ویڈیو ٹیپ اس پہ بھی ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے، سیکنڈ پارٹ میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ میاں صاحب ابھی ذرا اپوزیشن کے حوالے سے انالیسس کر لیں۔ پورا سینیریو میں کھینچ رہا ہوں جی، ایک ایسا وہ پورا سین سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں اگر اس حد سے آگے جائیں گے تو پھر ہم یہ چیز آپ کو منظر عام پہ لے آئیں گے، اگر یہ کریں گے تو یہ بھی لے آئیں گے، کیونکہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا معاملات کو گدلانے میں بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ پھر میڈیا کے بھی ہمارے بھائی ایسے بھی موجود ہیں جو زیادہ اداکار بنتے ہیں اور جن کو کچھ لے لیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ہائی لائٹ کریں، سچ کو سچ بنا دیں، تو وہ پھر چونکہ پبلک جو پرسپشن ہے بلڈ اپ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ میرا خیال ہے جہاں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ پی ایم ایل این اتنی بھارے کھا کے بھی ان ڈراموں سے ڈر جائے گی، اور اگر پیپلز پارٹی اتنی بڑی لیگیسی کو لے کے آگے اگر وہ ڈرتی ہے تو پھر واقعی میرا خیال ہے میاں صاحب پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے، جو میاں صاحب جو پریس کانفرنس بلاول بھٹو صاحب نے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے لیے؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب بھی جو ہے نا جی، میں نے تو پہلے عرض کیا کہ یہاں پہ ان کو بھی سندھ کے بارے میں کچھ بتایا گیا کہ جی سندھ کے اندر یہ کمزوریاں ہیں آپ کی نظام حکومت میں، پھر اگر یہاں پہ ڈسرپشن یا ڈس لاج کرنا چاہیں تو کر دیا جاتا ہے، پھر آپ کے لوگوں کو ہم توڑ بھی لیں گے، ادھر سے ادھر لے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں نا کہ ابتدا میں جو پی ڈی ایم کے اندر یہ توڑ پھوڑ ہوئی یا انتشار ہوا، پارٹی نے اپنی بات کی اور وہاں بھی ان کو یہ مسئلتیں جو تھیں وہ ہم بدل کی شکل آئی، اور لیکن وہ بات میں بالکل پروفیسر صاحب کی مانتا ہوں کہ ان کی ہاں اپنے اپنے طور پہ دونوں کی قیادتوں میں اپنے اپنی جگہ ایک زوم پایا جاتا ہے، طور پہ بھی جنگ لے سکتے ہیں، پھر کیوں صرف ایک متحدہ پلیٹ فارم پہ متحدہ بھی رہیں، انفرادیت بھی جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے کوئی اس میں انتشار کی کیسی دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی نہیں، مسعود صاحب آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں کہ اب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور وہ جو پلان کر رہی ہے اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میری سوچ ہے، کل پرسوں میری ملاقات بھی ایک ڈیٹیل سے ہوئی ہے سعید غنی صاحب سے، سندھ کے وزیر ہیں، وہ اطلاعات و نشریات کے اور لیبر کے، اور باقی قائدین سے بھی بات ہوئی۔ مجھے جو میں نے پرسیو کیا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن وہ فرینڈلی کہنا تھا، یہ میری پرسپشن ہے۔ اچھا دیکھیں اپنی تو کوئی بھی گناہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے گناہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ پی ایم ایل این کو دیکھتے ہیں، عدم اعتماد لا سکتے تھے پنجاب میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں لائے؟ اچھا دوسری بات میاں صاحب نے بڑی خوبصورت کی کہ مسلطوں کی شاہراہ پہ چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں، تو بات میاں صاحب کے لیے اور آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں، بات سندھ کی نہیں ہے، بات اپر سندھ کی نہیں ہے، بات کراچی کی ہے۔ کراچی میں نہیں دیکھ رہا کہ جس طرح کی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جس طرح کا رزلٹ آنا چاہیے، جس طرح کے نتائج ہونے چاہیے، جس طرح کے ووڈا نہیں جیتتا تھا، شہباز شریف جیتتے، ضمنی میں وہاں پیپلز پارٹی خیر جیت گئی اسی حلقے میں، جو مینجڈ ہوتا ہے۔ میں کھلے لفظوں میں بات یہ ہے کہ کراچی کو کون قابو کرنا چاہتا ہے، ایوری باڈی نوز ان پاکستان، اس لیے مسئلہ کراچی کا ہے۔ ہاں
کراچی میں بلیک میل، کراچی کی سیاست سندھ کی سیاست مختلف ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی نہیں، کراچی کی آتا تو ہے، اب بلیک میل بھی ہوتی ہے. کیا اسی لیے پیپلز اچھا پارٹی سن جو لیجئے، بلدیاتی قانون لے سن کر آئی لیجئے، ہے وہ کراچی سن پر قبضے لیجئے، کا قانون ہے؟ سن لیجئے، ڈیموکریٹک دوستی ہونی چاہیے. میں یہ پہلے دن سے آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی حکومت نہیں گرانی چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر چینج آ جائے، مطلب جس طرح وہ گئے تھے گیلانی صاحب تو راجہ پرویز اشرف آگے تھے، میاں شریف گئے تھے تو کون آگے تھے؟ آپ کے عباسی سامنے شاہد خاقان عباسی آگے تھے. اس یہ ہے موجودہ حکومت کا عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے. یہاں عمران خان کو بھیجیں گے تو وہ قوتیں جو عمران خان کو لائی ہیں وہ بھی عمران خان سے ڈرتی ہیں کہ عمران خان سے شروع ہونے والی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. لہذا عمران خان کی وہ ان ہاؤس تبدیلی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی سمجھتی ہے. پیپلز پارٹی کا جو کردار تھا سینیٹ انتخابات میں وہ بھی ڈاؤٹڈ ہے، کیونکہ ایک موقع تھا اس میں پیپلز پارٹی نے جو اپنی اسٹریٹجی چینج کی اس سے بھی اپوزیشن کے اتحاد کو نقصان پہنچا. نہیں، اسٹریٹجی کوئی چینج نہیں کی. اگر آپ سکور دیکھیں کون لوگ کتنے آئے کن کے نہیں آئے، دیکھیے اپنے ووٹوں کے لیے ہر کوئی کرتا ہے. اپنے ووٹوں کے لیے جو الیکشن تھا اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آج تک تفتیش شروع کی تھی، آپ کو پتہ پی ایم ایل این نے، ہو سکتا ہے کوئی پیپلز پارٹی نے بھی کی ہو کہ ہمارے ووٹ ادھر سے ادھر گئے ہیں ادھر سے ادھر آئے ہیں تو کوئی سامنے آئی. دیکھیے پیپلز پارٹی نے ایک الیکشن ون کیا تھا اور وہ چیئرمین وہ نہیں ہو سکے تھے. تو اس میں سینٹ کے الیکشن میں میرے بھائی ہمیشہ سے ایوانے بالا میں کچھ کلاکاروں کی بات چلتی ہے. چلے مان لیتے ہیں، میں مان لیتا ہوں، سپوز کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑی ہینکی پھینکی کی ہے. اگر انہوں نے ہینکی پھینکی کی ہے اس الیکشن میں تو کیا پیپلز پارٹی وہاں کوئی چیئرمین سینٹ تو نہیں بن گئی؟ پیپلز پارٹی تو اس وقت عدالتوں میں بھی ہے. نہیں، لیکن اپوزیشن کا اتحاد تو ٹوٹ گیا نا. وہ پہلے جو لاڑکانہ میں جا کر بہن بھائی والا رشتہ قائم ہو رہا تھا اور پھر باپ بھی کہا جا رہا تھا ایک دوسرے ویری گڈ، ویری نائس کوشچن. آپ کو پتا ہے کہ اے پی سی پاکستان پیپلز پارٹی نے پنڈی میں بلائی تھی اور آپ کو یاد ہے اس میں ایک ڈرامہ بھی ہوا تھا جب تقریر تھی مولانا فضل الرحمان کی تو مائک ہی نہیں چل رہا تھا. تو اس کو ان سب کو اکٹھا بلاول نے کیا تھا. آپ کو پتا ہے ایک چھوٹی سی ننھی منی سی تقریر بھی زرداری صاحب نے کی تھی. تو یہ پی ڈی ایم کی خالق وہ جماعت تھی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سنا جس کو یہ ٹوٹی ہے مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے. ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این نے توڑی یا پیپلز پارٹی نے توڑی. جو لیڈر بنتا ہے نا جی، جسے لیڈر بنایا گیا، جو سربراہ بنایا گیا تھا پی ڈی ایم کا، وہ مولانا فضل الرحمان تھے. اچھا یہ بھی آپ کی مان لے کہ پیپلز پارٹی والوں نے وہ توڑ دی تو جو بڑے ابا جی بنے تھے مولانا فضل الرحمان انہیں چاہیے تھا سب کو لے کر کے چلتے. اب جب سے پیپلز پارٹی نکلی ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا اس طرح کا احتجاج رہ گیا؟ کیا اس طرح کی سٹرائکس ان کی دھرنے رہ گئے؟ یہ تتر بتر ہو گئے نا. میں میاں صاحب کا بھی تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے اور بجتی ہے. میاں سیف صاحب اب آپ یہ دو جو لانگ مارچ ہیں، ہمیں بریک پر جانا ہے اس سے پہلے 2 منٹ ہیں، یہ دونوں لانگ مارچ جو ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں ابھی تو مقاصد ہی نہیں کلیئر ہوئے جی. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مقاصد کوئی کلیئر ہوں گے تو ان کے بارے میں رہیں نا کہ جی مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. کبھی تو مقاصد آتے ہیں جی حکومت کو گرانا ہے، بھگانا ہے، اور فی الوقت تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ٹسل میں آ گئے. مقاصد دیکھیں، تحریکیں کامیابی مقاصد سے ہوتی ہیں. یا تو مقاصد کا ایک زور ہوتا ہے کہ وہ حاصل کرنا ہے اور اس وقت تک تحریکیں چلتی ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی شے ہوتی ہے، یا پھر اس میں کوئی اس طرح کا نظریاتی تڑکا بھی لگ جاتا ہے. وہ نظریاتی کو معاملہ ہو تو تحریکیں پھر سسٹین کر جاتی ہیں. نہیں تو اگر تحریکیں بھی دیکھیں نا مومنٹم پکڑتی ہیں. یہ دنیا کی جتنے بھی آپ تاریخ دیکھ لیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی، بالخصوص پاکستان کی خاص طور پہ ہسٹری دیکھ لیں کہ یہاں پہ تحریک کیسے چلی، کہاں سے ان کو مطلب حوصلہ ملا، کہاں سے شے ملی، کس انجام تک گئیں اور آگے جا کے وہ ٹارگٹ کس طرح کیے ہوئے اور کہیں ناکام بھی ہوئی. وہ کہ وہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں ملک کی سیاست میں، ملک کے سارے معاملات میں، اسٹیٹ کرافٹ کے اندر، کہ ایک تحریک چلتی ہے لیکن وہ اپنا ایک میسج تو اسٹرانگ دے جاتی ہے، عوام کو دے جاتی ہے، ڈیسیژن میکرز میں وہ اپنا میسج پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک مقصد ضرور حاصل ہوگا. اور اگر وہ باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ اس کو مؤثر انداز میں یہ بات واضح کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ
کہ جی جمہوریت کے نام پہ آنے والی حکومت، تبدیلی کے نام پہ آنے والی حکومت جی تبدیلی نہ چاہتی ہے، نہ اس کے ہاں کوئی سنجیدہ منصوبہ بندی ہے، نہ عوام کا کنسرن ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کوئی اسٹرانگ میسج تو جائے گا آنے والے وقت میں۔ ٹھیک ہے، رائٹ سر، ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں میاں صاحب، بریک سے ناظرین واپس آئیں گے تو ہم 3 موضوعات ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ ایک تو بلدیاتی قانون کے خلاف جو سندھ میں بالخصوص کراچی میں اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی کا، اور جماعت اسلامی اس قانون کو کالا قانون قرار دے رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔ پھر ہم بات کریں گے کہ صحافی جو ہے وہ سیاستدانوں کے زیر عتاب کیوں ہیں، کیوں مریم نواز صاحبہ اور ان جیسے دیگر جو سیاستدان ہیں وہ صحافیوں کو ہی استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے جامعات میں وائس چانسلر کی تعیناتی کے حوالے سے ایک اہم خط بھی لکھا ہے، اس پر بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلدیاتی نظام کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے، دھرنا ان کا جاری ہے شدید بارش میں بھی۔ میاں سیف الرحمان صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا جو قانون ہے اسے کالا قانون میاں صاحب کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے علاوہ ایم کیو ایم کے لوگ اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی سراپا احتجاج ہیں۔ دیکھیں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے اپنی اپنی وہاں باریاں تو لی ہوئی ہیں، آپ کو پتا بلدیاتی معاملات میں، بلدیاتی ڈھانچے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ڈومینیٹنگ پارٹی ہے سندھ کی، چلے کراچی میں اگر ان کا رسوخ کم بھی ہو لیکن مجموعی طور پہ سندھ میں تو ایک بڑی پارٹی کے طور پہ تو وہ ہمیشہ ہی ایک عرصہ دراز سے چلتی آ رہی پیپلز پارٹی، تو وہاں وہی جو ایک آپس میں ایک حسد و رقابت کا بھی ایک سوچ ہے کہ ہمارے ہاں جو صوبائی حکومتیں ہیں یا مرکزی حکومتوں کا بھی ماضی میں یہ کردار رہا، تو وہ ہمیشہ اس کو ایک متوازی نظام کے طور پہ ٹریٹ کرتی رہی ہیں، بلدیاتی نظام کو، مقامی حکومتوں کے نظام کو۔ اب بھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کو یہی اعتراض ہے کہ جی اس کے اندر کچھ ایسی شکیں شامل کی گئی ہیں جس سے انتظامی کنٹرول اور جو مالیاتی جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ دخل ہوگا صوبائی حکومت کا، تو یعنی صوبائی حکومت جو سمجھ رہی ہے، یعنی کہ اس کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ بلدیاتی نظام کو یا مقامی حکومتوں کے نظام کو اس حد تک خود مختاری نہ دی جائے، اگر تھوڑا بہت اوور سائٹ کا تو ہوگا ان کے پاس نظام، لیکن یہاں پہ ہے کہ صوبائی حکومت کو ڈائریکٹ ایڈمنسٹریٹو یا فائنینشیل کنٹرول کی بات وہ سوچ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اس پہ اعتراض آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی دیر سے یہ جنگ چل رہی ہے۔ دیکھیں پنجاب میں بھی ماضی میں ایسا چلتا رہا کہ ہم جب کبھی بات کرتے تھے یہاں پہ کہ وزرائے قانون یا دیگر وزرائے اعلیٰ تھے تو وہ کہتے تھے ہمارے تو آئین کے اندر تیسرا ٹیئر نظام حکومت ہے ہی نہیں، یعنی کہ صرف 2 یا اوپر مرکزی اور صوبائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مقامی حکومتوں کے نظام میں ہمیشہ ایک طرح کی وہ یہاں طالع آزمائی کی گئی، کبھی کوئی نظام آ جاتا تھا، کبھی ناظموں کا انتظام آ جاتا تھا، اور اوپر صوبائی حکومتوں کو گلا رہتا تھا کہ جی ہمارے تو نیچے سے بالکل آزاد خود مختار اپنی ریاستیں بنا کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس مالیاتی سسٹم بھی اپنا انڈیپینڈنٹ موجود ہے۔ اس میں ہمیں ایک میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایک اچھا سسٹم متوازن قائم نہیں کر پائے، یہ ہم نے اس میں کوئی کامیابی نہیں حاصل کی۔ سندھ میں بالخصوص یہ بھی ہے اور ادھر بھی باقی صوبوں میں بھی یہی رہا کہ یہ جو فرق جو ہمارے ہاں آپس میں لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے یہ نہیں کبھی۔ اچھا میں ذرا نعیم مسعود صاحب سے بھی جانوں، ان کی سعید غنی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، تو پیپلز پارٹی کی جمہوریت پسند جماعت ہے نعیم مسعود صاحب، لیکن کیوں انہوں نے مشاورت نہیں کی، اپوزیشن کو بالکل لفٹ نہیں کرائی، ان کو شامل نہیں کیا مشاورت کے اندر، اور ایک امپلیمنٹ کر دیا فورسفلی وہ نظام جسے کالا قانون اب اپوزیشن قرار دے رہی ہے؟ نعیم صاحب دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ یا بالخصوص جماعت اسلامی کے لوگ، جماعت اسلامی کی نمائندگی تو بڑی تھوڑی ہے اگر دیکھیں اسمبلی میں، تو حکومتی جماعت بالخصوص وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے بات کی تھی بلدیاتی نمائندوں پہ، چونکہ وارڈز کی لیول کی سطح پر وہاں پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کالا قانون جو کہا جا رہا ہے نا وہ صوبائی اسمبلی میں ہی منظور ہوا نا بھائی۔ اچھا وہاں 2 باتیں میں وہی بتانے لگوں، میں آپ کو اکیڈیمک بات بتانے لگوں۔ وہاں پر جب سب کچھ ہوا تو ناصر شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کے، جماعت اسلامی کے اور ایم کیو ایم کے یا پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ جو میٹروپولیٹن ہے اس کی مزید سب ڈویژن ٹاؤنز میں کی ہے، یہ انہی کے کہنے پہ کی ہے،
یہ کہتی ہیں ساری جماعتیں کہ 2001 والا جو بھی میاں صاحب نے بھی تذکرہ کیا، دیکھیں عامر بلدیاتی الیکشن کو اور انداز میں لیتا ہے کیونکہ اوپر وہ خود بیٹھا ہوتا ہے نا۔ اچھا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کسی بھی وہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ والے ہوں یا نان اسٹیبلشمنٹ والے ہوں، وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، اگر آپ کہیں کہ وہ بلدیاتی نظارے ویسے ہوں جب اوپر عامر بیٹھا ہوتا ہے ضیاء الحق یا ایوب خان یا کوئی پرویز مشرف، تو وہ تو نہیں آ سکتے۔ جماعت اسلامی کو یہ پتہ ہے اور ایم کیو ایم تو خیرآباری انہوں کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی تو مخالفت کرے نا۔ حلیم عادل شیخ صاحب فرض ہے نا، پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے تو ان کو تو مشاورت کرنی چاہیے۔ اگر مجھے آپ بولنے دیں تو میں ایک منٹ میں بات مکمل کر دوں گا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی پہ فرض ہے پی ٹی آئی کی مخالفت کرے، نون لیگ کی مخالفت کرے، نون لیگ اور پی ٹی آئی پہ فرض ہے پیپلز پارٹی کی مخالفت۔ پی ٹی آئی کس منہ سے مخالفت کرتی ہے بلدیاتی کے لیے؟ سندھ کے سندھ حکومت کو تو سانس ہی لینے دی۔ 18ویں ترمیم جس نے بے شمار اختیارات صوبائی حکومتوں کو دیے ہیں، اسے پس پشت رکھتی ہے پی ٹی آئی مرکز میں۔ میں یہ بات کو ختم کروں، دیکھیں بات ان میں ہوئی ہے، کچھ کوتاہی بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی جو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں میاں صاحب نے بھی بتایا کہ آئین کھل کے تو بتاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور اچھا جو میں اپوزیشن کی بات درست سمجھتا ہوں، اپوزیشن کہتی ہے جب یہ کالا قانون جسے نام دیا یہ پاس ہوا تو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے پاس نہیں، وہ اجلت میں کیا۔ جسی طرح اجلت میں فیشن چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، وہاں کی اجلت نظر نہیں آتی، اس کے اثرات پیپلز پارٹی پہ بھی آگئے، اس کے اثرات پیپلز پارٹی پہ بھی آئے۔ اب جہاں تک میں اب مجھے اگر آپ کہیں تو میں نے وہ پڑھا ہے بھائی، جتنا انہوں نے دیا، پہلے تو الیکشن ہو رہا ہے اللہ اللہ کر کے، وہ کہتے ہیں نا شب جو مسجد میں جام پھنسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے، تو اب خدا خدا کر کے اگر الیکشن آ رہا ہے تو اب اس کو کیا روکنا چاہتے ہیں؟ مارچ میں ہونے تھے، میرا خیال ہے نہیں ہو پائیں گے۔ کل سی ایم کی چیف الیکشن کمشنر سے بھی پرسوں ترسوں بات ہوئی کہ ابھی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ الیکشن کروانے ہیں یا روکنے ہیں۔ باقی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ ناصر شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس، تعلیم اور ہیلتھ میں ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یار ایک وزیر بلدیات ہوتا ہے نا، وہ تو پھر رہے گا۔ پیپلز پارٹی بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، اپوزیشن کی جماعتوں کو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ صاحب ہو گئے، دیگر جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب، میرا خیال ہے کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی ہے نا، جتنے بڑے دل کا وہ مظاہرہ کر رہی ہے، اتنا پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے غلطیاں ہوں گی، پھر بھی دل بڑا کرنا چاہیے۔ نہیں میں بھی کہتا ہوں کرنا چاہیے، میں ناصر حسین شاہ کو کہوں گا بھی، میں احتجاج ان سے کرتا ہوں، لیکن جب وہ دیتے ہیں نا تو پھر یہ کہتے ہیں چوپڑیاں بھی چاہیے اور دو دو بھی چاہیے۔ یہ کوئی حکومت نہیں دیتی یار کسی بھی پارٹی بھی غلط بات ہو جائے۔ دو بڑے اہم موضوع ہیں میاں صاحب، صحافیوں کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، پھر گالیاں بھی دی جاتی ہیں؟ وہی صحافی جو ان لوگوں کو بڑا سیاستدان بنا دیتے ہیں، انہی کو پھر گالیاں بھی پڑتی ہیں، کیوں ہے ایسا رویہ ہمارے سیاستدانوں کا؟ جی میاں صاحب، آپ نے مجھے سوال کیا ہے؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو مریم صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ سیاستدان کیوں گالیاں دیتے ہیں صحافیوں کو؟ صحافی جو ہے نا، صحافی وہ جب صحافی کسی کو بڑا کرتا ہے، پھر جب چھوٹا کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی اعتراض تو آئے گا، غصہ تو چڑھے گا۔ تو بات تو یہ ہے نا جی کہ ہمارے ہاں صحافت میں بھی تو ایک عجیب قسم کا ایک دھڑے بندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں یہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں میں مریم نواز کی جو آڈیو آئی ہے یا ویڈیو آئی ہے سامنے، جس میں وہ پرویز رشید صاحب سے بات کر رہی ہیں، کچھ ہمارے بڑے معزز ہمارے ساتھی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ویسے تو ایک نجی آپس میں ملاقات یہ ہم بھی آپس میں کرتے ہیں جب ہم صحافی بیٹھتے ہیں کہ یار ہمارا وہ جو صحافی بھائی ہے اس کے پاس پہننے کو ابھی جوتا نہیں تھا، سائیکل نہیں تھی، تو آج وہ کروڑوں روپے کا مالک چاہیے، کہاں سے آ گیا اچانک۔ اس طرح کی باتیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے پیچھے کو ٹیپوں والے متواتر وہ منکر نکیر ہمارے اوپر ہی چڑھے ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ جناب آج سیف الرحمان نے کیا بات کی ہے، تو کسی موقع پہ آنے پہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ تو یہ چیزیں تو نہیں، مطلب یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے، یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے؟ ہم پروفیشنل لوگوں کو لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹنا ہے نہ مریم نواز کے پاس اس کا اختیار ہے نہ کسی اور کے پاس۔ رائٹ، نہیں مسعود صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر اسی موضوع پہ۔ دیکھیں سیف الرحمان صاحب آپ نے اپنا نام لیا ہے یا وہ احتساب الرحمان والے سیف الرحمان کا لیا ہے؟ اچھا انہیں کا نام لیا، میں سیف بھائی اور احتشام آپ دونوں کو ہاتھ جوڑ کے اور اپنے صحافی بھائیوں کو ود ڈیو اپالوجائز عرض یہ ہے کہ
مریم کی اور پرویز رشید صاحب کی میں نے بھی وہ کال سنی ہے. اس کال میں مجھے کچھ نہیں ملا. دیکھیں کیا انہیں کال پہ گھر بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں حق نہیں ہے کہ وہ تبصرہ کر چکے. دیکھیں سیاست کرنا بھی تو ایک مارکیٹنگ ہے. تو کون سی پارٹی اپنی مارکیٹنگ نہیں کرتی؟ مارکیٹنگ کے بغیر تو بزنس نہیں چلتا. مینجمنٹ ہے یہ مارکیٹنگ، اب ایک سائنس ہے. دوسری بات یار، یہ آپ کو پتہ ہے تماچے مارے تھے صحافیوں کے منہ پہ، تو اس وقت تو صحافیوں نے اتنی مائنڈ نہیں کیا. جی جی بالکل. اچھا اس کے علاوہ بعد میں بھی انہوں نے گروبان پکڑے، اٹھ کے چھوڑ کے چلے گئے، تھپڑا تھپڑی کی. میرے خیال میں اس سے بڑے جرم اگر یہ پی ٹی آئی استعمال کر رہی ہے اس کارڈ کو، جو میں صرف اس ٹیپ کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ٹیپ ابھی لیک ہوئی ہے، بھئی لیک کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ڈرانا یہ چاہتے ہیں نا کہ بی بی تو خاتون ہے، تیرا کچھ بھی لیک کیا جائے گا. پاکستان میں ہمیشہ ہم خواتین کو قومی ادارے میں لانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن برداشت نہیں کرتے. تو نعیم صاحب سمجھتے یہ ڈرٹی پولیٹکس ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارے صحافی بھائی کچھ تو ہے نا، ہماری دال میں بھی کالا کالا تو ہے. میں تو اپنی بھی قسم بھائی نہیں دیتا. میں انسان ایک بات کے ساتھ اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، بڑا سینسٹیو ہے. صحافی جس کا ساتھ دیتا ہے دے، غیر جانبدار ہوتا ہے ہو، لیکن سچ بولے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. صحافی کو سچ بولنا ہے، جانبداری ہوا کرتی ہے. بڑی اہم بات کی ہے کہ صحافی کو سچ بولنا چاہیے. گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جو کہ وقت کی کمی ہے. جامعات میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کے حوالے سے پروفیسر نعیم مسعود صاحب، آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بتائیے گا کہ جامعات میں جو تعیناتیاں ہیں وہ کس طرح سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو پا رہی، اور خط لکھنے کی نوبت آپ کو کیوں پیش آئی؟ دیکھیے احتشام، بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو منسٹر ہے وہ پرو چانسلر ہو گیا یونیورسٹیوں کا. چانسلر تو گورنر ہوتا ہے اور چیف ایگزیکٹو ہو گیا جناب آپ کا وزیر اعلیٰ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک سرچ کمیٹی بناتی ہیں، اس کے کندھے پہ رکھ کے چلاتی ہیں. اب موجودہ سرچ کمیٹی میں منسٹر سے پوچھ لیں، کسی غیر منسٹر سے پوچھ لیں، عارف بٹ صاحب ہیں کسی لمز کے، ان کا تعلق وہ کہتے ہیں جی ان کا براہ راست تعلق وزیر اعظم سے ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو کنوینئر ہیں سرچ کمیٹی کے وہ ڈاکٹر خالد آفتاب ہیں. جب کبھی یہ کالج تھا اور کالج سے یہ کنورٹ ہوا گورنمنٹ کالج لاہور جی سی یو لاہور میں، تو اس وقت وہ پہلے وائس چانسلر بھی آئے، مدت ہوئی. ایک سلیمہ ہاشمی صاحب آئے، ان کا تعلق فیض احمد فیض کے خاندان سے ہے، استاد ہے، لیکن کیا تعلق ہے یار، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا کا ایجوکیشن سے. پی ایچ سی کا چیئرمین پہلے ہونا چاہیے تھا، وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور سیکٹری کے پاس اختیارات. اب بات ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میری آج منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے اصولی موقف مجھ سے یہ وعدہ کیا اس کو ری وزٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے. ہوا یہ کہ کمیٹی بیٹھتی ہے، انٹرویو کرتی ہے، اچانک فیصلہ کرتی ہے کہ جو وائس چانسلر آلریڈی لگے ہوئے ہیں ہم ان کو نہیں لگائیں گے. اچھا، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. بھلے ہی نہ لگائیں، انہیں پہلے بتا دیں. انہوں نے انٹرویو دیے، آپ ہی کے ہاتھوں کے لگے ہوئے. پروفیسر صاحب میری بات مکمل ہونے دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. میں میرٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں میرٹ کے حوالے سے بات کرنے لگا. آپ اچانک فیصلہ کرتے ہیں کہ جی جو جب دیکھتے ہیں نا کہ اوپر وائس چانسلر، یہ میری نہیں ان کی بات لیک ہوئی ہے اور انہوں نے اظہار کیا ہے اور یہ مانے بھی ہیں کہ جی یہ تو فلاں فلاں وائس چانسلر جو ہیں وہ آلریڈی لگے ہوئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، انہیں پرے کر دو، انہیں ڈیلیٹ کر دو. آپ نے ان کا انٹرویو اپنا اور ان کا وقت کیوں ضائع کیا؟ ایک سابق ایچ ای سی کے چیئرمین بھی اس میں ہے. تو انہوں نے لوگ، میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ بھی اچھے ہوں گے جو بنے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکٹ میں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر ایکٹ میں نہیں ہے، یہی فیصلہ اگر لیڈرشپ کرتی، سی ایم کرتا، منسٹر راجہ یاسر مایوں سرفراز کرتا، تو ہم کہتے جی ان کی حکومت ہے، یہ ایجوکیشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں سے کروا رہے ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو وہ لے رہے ہیں اعتماد میں. اب آپ کسی کے 6 ماہ رہتے ہیں یا سال رہتا ہے ایک جگہ وائس چانسلر پہ، وہ اگر نئی یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو اسے حق کیا؟ ہاں آپ روک دیں، ہمیں کوئی نہیں اس پہ، اسے پہلے بتائیں. اچانک آپ یار یہ تو کوئی بات نہیں کہ من مرضی کے سودے ہوں. پھر جو ایک اس میں وائس چانسلر بنے ہیں، ایک وائس چانسلر سائی وال کے ریکمنڈیشن میں ہیں، ان کو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے ایک ہیڈ تھی نفسیات کی، ان کے ساتھ ہراسمنٹ کی بدولت نکالا گیا، میرے سورسز نے یہ بتایا. تو یہ ساری بات. پھر ایک بات ہے، کہتے ہیں ایجنسیاں دیکھتی ہیں. اگر ایجنسیاں ان وائس چانسلرز کو دیکھتی ہیں تو ایجنسیوں کے ریزلٹ کہاں ہیں؟ چلیں ایجنسیاں کیا یہ دیکھیں گی
کہ جن کو انہوں نے کل خود وائس چانسلر لگایا تھا آج انہیں یہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے اوپر لائیں. اچھا وہ بڑے بڑے کنگ کون تھے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہم کہتے ہیں جو کرتی ہے لیڈرشپ کرے, یہ ریٹائر لوگوں سے, یہ من پسند لوگوں کے کنڈے پہ رکھ کے یہ غلط کرتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک تو ریوزٹ کرنا چاہیے, دوسرا موجودہ جو کمیٹی ہے, سرچ کمیٹی ہے وائس چانسلر کی, جن کا میں نے نام بھی لیا, اسے ختم کرنا چاہیے. اور ایک بات میں کہہ دوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ راجہ یاسر مایوں سرفراز جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, پی ٹی آئی کے پنجاب کے 2.5 اچھے منسٹروں میں سے ایک سام اچھے منسٹر ہیں, لیکن یہاں پر آ کے انہیں کیا ہو جاتا ہے. اچھا, آئی ڈونٹ نو. میں میاں سیف صاحب سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ایجوکیشنل جو سسٹم ہے پاکستان کو, پھر وائس چانسلر, پرو وائس چانسلر جو ہے وہ بڑی اہم. ایک بات کرتا چلوں, یہ وائس چانسلر تھے سائیوال یونیورسٹی کے, 2 ملتان کی یونیورسٹی تھی, ایک انجینئرنگ, ایک نئی یونیورسٹی بنی ہے امرسن کالج, اور ایک تھے سرگودا یونیورسٹی کے. جی پلیز. جی میاں صاحب آپ فرمائیے گا کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر اتنی اہم پوسٹوں پر تعیناتیوں کے حوالے سے, جو پوائنٹ ریز کیا ہے نعیم مسعود صاحب نے, پھر پرائم منسٹر پاکستان گروہ نے اس سلسلے میں خط بھی لکھا ہے کہ میرٹ کو ملوث خاطر رکھا جائے, انصاف کیا پاکستان ہوگا. جی مجھے تو پروفیسر صاحب کا میں نے وہ پورا مفصل پڑھا ہے, اور اس خط میں جو بہت خوبصورت چیز مجھے دکھائی تھی وہ ایک لفظ انہوں نے نووس لکھا ہے اس میں, کہ اگر آپ نووس کو جو بالکل مبتدی ہیں کسی بھی ایک سسٹم کے تعلیمی نظام کے, اگر آپ ان کو وائس چانسلر جیسے عہدے پہ فائز کر دیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کی. جو آگے آپ دیکھیں باہر کے ملکوں کی ترقی کا جو راز ہے, آپ کے ہاتھ پڑھا لکھا بچہ باہر جاتا ہے, اس کو کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں نالج از پاور. تو یہاں تو میں نالج جو ہے وہ اگر دکھنے لگ پڑے, اور نالج جو ہے وہاں کے اندر اس کو میاں صاحب ایک جملہ میرا لے لیجئے, انہوں نے جو بڑے ریسرچر ہیں, بڑے پروفیسر ہیں, انہیں باقاعدہ ڈسکریج کیا ہے, چھری پھیری ہے. جب ایسا ہوگا تو ملک کے اندر آپ کس طرح سے کہیں گے کہ ریسرچ ہو, ملک جو ہے وہ ترقی کرے, آگے جائے. اس خط میں آپ نے بہت اچھے مدلل انداز میں کہا. اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, اب کیا وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ پائیں گے. وزیر محترم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میاں صاحب کہ وہ کہتے ہیں ہم اسے دیکھیں گے. لیٹس سی. چلیں ہوپ فل ہونا چاہیے کہ اس میں بہتری والے معاملہ جو ہیں وہ سامنے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس بھی لے, جو بڑا اہم نقطہ اور اہم پوائنٹ ریز کیا ہے نعیم مسعود صاحب نے. میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر احتشام الرحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.